अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर मलीर के ऑफ़िस में। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफ़ान सलाम मीरवानी साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते रहते हैं। मीर साहब की मोहब्बत हमें खींच लाती है और माशाल्लाह जब से डिप्टी कमिश्नर मलीर बने हैं तो बहुत से स्मूथली बहुत से ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में जो एक तो बारिश का जो स्पेल है वो भी कराची में आ रहा है ज़िला मलीर की, उसके हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, और दूसरी मरदमशुमारी के हवाले से जो अभी तक खदशात बरकरार हैं, और दो तीन इश्यूज़ ऐसे हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब सबसे पहले तो आपको आज ईद का समझो ऑफिस में सेकंड डे है, मुबारक हो। कैसी गुजरी ईद, कैसा गुजरा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक डिप्टी कमिश्नर की ईद हमेशा अपने गांव में नहीं, वो हल्के में गुजरती है, तो इसीलिए मेरी ईद यहीं कराची में गुजरी, मलीर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कल पाक का फजल व करम है, अच्छी गुजरी, तो अल्लाह खैर करे सबके लिए। अच्छा मीर साहब, जब से आपने ज़ाहिर है कि इस फील्ड में आए हैं तो गांव की तो याद आती होगी, वो दोस्त पुराने, उनसे मिलना मुलाकात करना, वो कैसा पाते हैं अपने आप को फिर जब जुदा होते हैं? तो ये तो मेरे ख्याल में हैबिचुअल हो गए या अभी भी याद आती है? देखिए, इंसान हमेशा कोशिश करता है कि जी मैं आगे तरक्की करूं, बेहतर से बेहतर पोजीशन पे रहूं। ज़ाहिर इंसान एक फितरत है, मगर उसकी हमेशा कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ठीक है, आप इंसान जितना आगे बढ़ता है या मुख्तलिफ पोजीशन पे अल्लाह पाक की तरफ से चीज़ें अगर मिलती हैं, तो चूँकि फिर टाइम नहीं मिल पाता या सरकारी ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि आप सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ आती है कि सबसे पहले सरकारी ज़िम्मेदारियाँ, उसके बाद फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, पर्सनल ज़िम्मेदारियाँ, वो सारी पीछे हट जाती हैं। और डेफिनेटली तो आप अगर देखें, जब से मलीर मैंने ज्वाइन किया तो मेरी तीसरी ईद है जो मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में गुजार रहा हूँ, तो अपने गाँव में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में नहीं जा सका हूँ, मगर ज़ाहिर ये ड्यूटी का हिस्सा है। तो मलीर के लोग, मलीर के अवाम तो मेरी अपनी अवाम है, तो इनके साथ ईद गुजारना मेरे ख्याल में मेरे लिए एक बायस शर्फ है और एजाज़ की बात है। तो बाकी फैमिलीज़, दोस्त, वो तो इंशाल्लाह सब राब्ते में और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अच्छा मीर साहब, एक आउट ऑफ ज़ाहिर है कि ज़िंदगी लाइफ लोग आज आप देख रहे हैं, इससे पहले नहीं थे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे मेहनत बहुत बड़ा होता है। किस तरह आपने कहाँ से तालीम हासिल की, फिर आया आप पहले भी इसी तरह रिच फैमिली से थे या गरीब फैमिली से थे जिसकी पढ़ाई के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और कौन से ज़िले से हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँ मैं गरीब फैमिली से था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली अच्छी थी और मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। डिस्ट्रिक्ट मेरा है पंजगूर बलूचिस्तान में, और पंजगूर बेसिकली है एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ ज़रिया माश लोगों का जो ईरानी बॉर्डर से जो कारोबार होता है, ज़्यादातर लोग उसी से मुंसलिक हैं और उससे अच्छी खासी रोज़ी रोटी लोगों की हो जाती है। फिर पंजगूर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है, मशहूर है खजूर की वजह से। जो आप देख सकते हैं, पंजगूर के नाम से एक खजूर है जिसको हम बलूची अल्फाज में मोज़ाती कहते हैं, जो कराची में एज ईरानी डब्बों में यहाँ पे जो सेल आउट होती है, वो बेसिकली वहीं का एक प्रोडक्ट है और जो क्वालिटी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहीं से रही है, कराची से। मतलब बैचलर्स और मास्टर्स मैंने यहीं से किए। तो 2002 से तकरीबन मैं कराची में हूँ, तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर यहीं गुजरी है। और उसके बाद फिर 2012 में CSS करके फिर सर्विस में आ गए थे, और उसके बाद भी 2015 से मैं यहीं हूँ, कराची में मेरी पोस्टिंग रही है। तो मैंने यूटीशिप यहीं से ज्वाइन की थी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ ताल्लुकों में मैं रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ कराची में, फिर DC कोरंगी भी रहा हूँ यहीं कराची में, फिर DC सजावल, अभी DC मलीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कराची की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी या ज़्यादातर सर्विस या प्लस स्टूडेंट लाइफ वो सब यहीं पे गुजरी है। तो मैं आधा कराची का हूँ और आधा अपने बलूचिस्तान का हूँ, तो ये एक चीज़ है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से सारी चीज़ें, ज़ाहिर है अब यहीं रहते हैं, यहीं पे फैमिली भी यहीं है, लोग यहीं हैं, तो कोशिश यही होगी जितनी ज़्यादा खिदमत कर सके अपने लोगों की, यहाँ भी या वहाँ भी, तो उसी पे इंशाल्लाह। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह है कि बिल्कुल रिजर्व सीरीज होना पड़ता है। एक जो हालिया दिनों में हमने देखा, जाजिब बंगवार का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, तो एज ए आप भी शख्सियत में इस तरह कैसे इस तरह करना, अपने आप को पॉपुलर करना या इस तरह की जॉब में फिर आगे बढ़ना, तो कैसे इस तरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, बैरोक्रेट को पॉपुलर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैरोक्रेट ने सियासत तो नहीं करनी। ठीक है, जिस दिन हम सर्विस में आते हैं तो 30 to 35 ईयर्स हमारी लेंथ ऑफ सर्विस होती है।
تو اس میں مختلف پوسٹنگز آتی ہیں، مختلف ذمہ داریاں ملتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اپنی کوششوں سے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ فیلڈ پوسٹنگ میں آپ رہیں. تو فیلڈ پوسٹنگ چونکہ ایسی پوسٹنگ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کہ پراپرلی وہ بیوروکریسی والی پوسٹنگ ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے سب کے ساتھ، کیونکہ آپ سربراہ ہیں ضلع کے، تو یہاں کے سیاستدانوں سے بھی آپ نے ایک اچھے تعلقات رکھنے، ان کے جو جائز کام ہے وہ کرنے. یہاں پہ صحافی حضرات سے آپ نے ہمیشہ ایک ساتھ، چاہے وہ کوئی صحافی چھوٹا ہے بڑا ہوتا نہیں ہے، سب کے ساتھ ہر کسی کے اپنی ایک ایریا آف جورسڈکشن ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. سول سوسائٹی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک ضلع میں، ان کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا. پھر جنرل جو عام پبلک کے جو کام ہوتے ہیں نارملی ہمیشہ ہوتا یہ ہے، تو پاپولیرٹی بیوروکریٹ کو کوشش یہ ہے کہ اس سے دور رہے. آپ اگر کام کریں گے، آپ کا کردار ٹھیک رہے گا، آپ کے کام سے آپ اپنی ذمہ داریاں سرکاری بخوبی نبھائیں گے، تو آٹومیٹکلی لوگوں میں آپ کو ایک پاپولیرٹی آ بھی جائے نہ بھی جائے، مطلب کم از کم لوگوں کے دلوں میں آپ رہتے ہیں. یہ احتجاج بھی ظاہر ہے کہ ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا رمضان میں، شاید میری نظروں سے گزری ہے کہ جو سیلاب متاثرین تھے وہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. تو کیا ہوا میر صاحب؟ احتجاج سے ظاہر آپ کا بھی دل ہوتا ہوگا کہ یہ میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج تو حکمران کے خلاف کرنا چاہیے، یہ آپ کے خلاف صحیح تھا احتجاج؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ پچھلے مانسون کے جو مائیگرنٹس ابھی 1 سال گزر گیا ہے، 1 سال کے بعد وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری کامیابی ایک کوتاہی نہیں ہے. مگر وہ پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ احتجاج کرنے والے لوگ کون تھے. جو ایکچول جو جائز سیلاب متاثرین جو آئے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر میں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. کس طرح ہم آپ نے اور سب نے مل کے دن رات ایک کر کے وداؤٹ سنگل پینی کہ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ مصروف تھی انٹیریئر سندھ میں، ہم نے بھی زحمت دینے کی کوشش نہیں کی. تو ہم نے، آپ نے، سب نے مل بیٹھ کے اپنے دوستوں سے یا جو مخیر حضرات سے ان سے امداد لے کے ان کی ہم نے مدد کی. اور پھر ضلع ملیر واحد ضلع تھا کہ یہاں پہ ایک ٹینٹ سٹی بنایا گیا جس میں وہ مجھے ذمہ داری دی گئی. تو پورے کراچی سے سیلاب متاثرین یہیں آئے اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو احتجاج کرنے والے تھے بیسیکلی یہ وہ اوریجنل سیلاب متاثرین ہے نہیں، وہ سب اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور مجھ سے وہ مسلسل رابطے میں بھی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اطراف کے جو ہیبیچول لینڈ گریبرز جو سیلاب متاثرین کی آڑ میں آ کے گھس جاتے ہیں، پھر ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان کو جذباتی کرتے ہیں کہ جی آپ نے جانا نہیں، آپ کو یہاں پہ پلاٹس ملیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. بیسیکلی یہ لینڈ گریبنگ کا ایک طریقہ کار ہے. جو 90% جو ہمارے سیلاب متاثرین تھے جو خیرپور سے جن کا تعلق تھا، کمبر سے تعلق تھا، آپ بھی جانتے ہیں سب کو، وہ سب چلے گئے اور ان کو باعزت طریقے سے ہم نے اپنی ذمہ داری پہ اپنے پیسوں سے بسز وغیرہ کروا کے، ٹینٹس دے کے، راشن کے بیگز دے کے سب کو ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے ان کے گھروں تک پہنچا چکے ہیں. یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میرے لیے ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس احتجاج پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دی ہے. صاحب، لینڈ گریبنگ سے ایک بات ذہن میں آیا. ظاہر ہے کہ ملیر میں بہت سے ایسے سوسائٹیز بھی ابھی بن رہے ہیں جو بعد میں آ کے چل کر پھر انکروچ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. تو آپ کی جو سراؤنڈنگ میں ضلع ملیر میں ایسے جو بوکس پروجیکٹ اب بھی چل رہے ہیں، تو ان کو پہلے روکنا، تدارک کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے وقتاً فوقتاً مجھ سے پہلے گورنر لغاری صاحب تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کی، جہاں جہاں لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی رکوا بھی دیا تھا، FIR بھی ہوئی تھی، ساری چیزیں. اس کے بعد جب میں آیا ہوں تو میں نے بھی کوشش کی اور اسی تسلسل کو جاری رکھنے کی. گڈھاپ میں، بن قاسم میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز بھی ہوئے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. مگر مسئلہ یہ کہ اب ایک ہمارے لیے یا ایک مختار کار کے لیے، ایک تپے دار کے لیے، ملیر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 70% آف دی لینڈ آف کراچی ملیر میں، تو ہر جگہ پہنچنا، ہر جگہ سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ہم توڑ تو دے دیتے ہیں وہاں سے چیزیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر مہینے تک وہیں مقامی لوگ پھر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے پھر سے اسی ایکٹیویٹی میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یقیناً ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت بھی ہے. مگر جب تک ہم سرکاری لینڈ کو بالکل فینسنگ نہیں ہوگی، اگر سیف گارڈ نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو وہ بناتے رہتے ہیں، ہم توڑتے رہتے ہیں، یہی ایک سلسلہ ہے. اور جو مشہور کچھ لینڈ گریبرز ہیں ان کے خلاف FIR بھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ابھی پھر سے ہم فل ایک تھروٹل کے ساتھ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز اسٹارٹ کر رہے ہیں. جہاں جہاں ان مہینے 2 مہینے میں پھر سے لوگوں نے اگر ایلیگل کنسٹرکشن کی، انشاءاللہ وہ ہم پھر اس پہ توڑ پھوڑ بھی شروع کریں. بیسیکلی ہمارے جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہمیشہ جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، جو ایلیگل آبادیاں بن رہی ہیں، ان کے خلاف ہے. اور ایک تاثر ہمیشہ دیا جاتا ہے جی گوٹوں پہ اگر چڑھائی کی تو گوٹ بالکل جو گوٹوں میں رہنے والے لوگ ہیں مقامی، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں.
وہ یہیں کے جوکی برادران ہیں، یہیں کے گبول ہیں، یہیں کے کلمتی، ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی گوٹ یا گوٹ کے ساتھ آسائش کی زمین استعمال کریں. ان پہ قطعاً ہماری طرف سے کبھی بھی یہ پابندی نہیں رہی ہے. بٹ گوٹوں کی آڑ میں جو باہر سے آئے ہوئے لوگ جو پلاٹنگ کر رہے ہیں اور غریب لوگوں کو پلاٹس بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک غریب جو ماہانہ اگر 10-15 ہزار کی اس کی تنخواہ ہے، وہ اس میں سے سیونگ کر کے پلاٹ خریدے سرکاری زمین پہ، کل ہماری طرف سے ٹیم آئے اور توڑ دے تو الٹیمیٹلی نقصان اس غریب کا ہے. تو اس چیز کو بچانے کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ گوٹوں کے نام پہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ یا جو لینڈ گریبرز پلاٹنگ کریں تو اس پہ انشاءاللہ ہم ایکشن ضرور لیں گے. جی میر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے. 2 کوشچن آخر میں جس کے لیے ہم آئے تھے، تو بارشوں کا بھی کل سے وہ متوقع ہے، تو اس کے لیے کیا تیاریاں کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ ملیر میں الحمدللہ پچھلے سال آپ بھی یہیں تھے اور ہم بھی موجود تھے، اور بڑی بارشیں ہوئی ہیں اور پورے تاریخ میں پہلی دفعہ. اور ہمارے اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ کونسل کے ایریاز ہیں، شاہ مرید میں، گڈاب میں، جو ڈیمز ہیں متعلقہ، وہاں پہ وہ ڈیمز بھی بھر گئے. تو ایون یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ کہیں 2-3 ڈیمز تک 2 ڈیم بالکل ٹوٹنے کی حد تک وہ چیزیں آ گئی تھیں. بٹ الحمدللہ ہم سب نے مل کے سی ایم صاحب کے جن نے فوکل پرسن جو نومینیٹ کیا تھا ساجد جوکیو صاحب کو یہاں پہ، تو ہم صبح شام لوگوں میں رہ کے ہم نے کوشش کی کہ اس ایمرجنسی سے نکل پائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی 25 کے قریب ہمارے ملیر کے لوگوں کی جو انفارچونیٹلی ڈیتھس ہوئی وہ ندی نالوں میں بہنے سے، تو اس میں سے اگر 25 کی بات نہیں کروں، 18 سے 20 جو لاشیں نکالنے میں میں خود ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شامل تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی صورتحال انشاءاللہ ملیر میں اتنی گمبھیر نہیں ہوئی ہے. جو بارشیں آ رہی ہیں، ابھی ہم میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم اے کے ساتھ، تو جو ہمارے ریکوائرمنٹس تھی، جو واٹر پمپس کی جو ہمیں ضرورت ہے، ڈی واٹرنگ پمپس، وہ میں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ وہ ہمیں دیں. پلس ڈسٹرکٹ کونسل کے ایڈمنسٹریٹر وہ بھی ابھی میرے پاس آئے تھے، موجود تھے، ان کی بھی تیاری الحمدللہ کمپلیٹ ہے. ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ملیر، ان کی بھی تیاری کمپلیٹ ہے. تو میرے خیال میں ملیر میں انشاءاللہ جو پچھلے سال اتنی بڑی بارشوں کو ہم نے فیس کیا تھا، یہ جو ابھی بارش آ رہی ہے اتنی انٹینسٹی اتنی زیادہ تو ہے نہیں، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکل کر لیں گے وداؤٹ اینی پرابلم. اچھا امیر صاحب، مردم شماری کا جو کچھ ایریاز رہ گئے ہیں ابھی تک، پاپولیشن جو بڑھنا تھا وہ کراچی میں کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ضلع ملیر میں جو آبادی ہے وہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، یا مزید کتنے دن تک ابھی یہ چلتا رہے گا پروسیس؟ دیکھیں مردم شماری واقعتاً ایک بہت سیریس ایشو ہے. اس پہ وقتاً فوقتاً چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے میٹنگز کی جا رہی ہیں، ہفتے میں تقریباً 2 میٹنگز، کیونکہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا ہے. ویسے بھی اس کو چالا جا رہا ہے کہ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کم ہو رہی ہے، اور یہ ایک جائز بات بھی ہے. ٹھیک ہے، بٹ الحمدللہ پورے کراچی کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں سب سے ابھی تک جو ٹاپ پہ وہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے. ابھی آج کے دن تک 12% آبادی ڈسٹرکٹ ملیر کی بڑھ چکی ہے. ایون کچھ ڈسٹرکٹس ابھی بھی ہیں جو کہ نیگیٹو میں ہیں، کہ ان کی 2017 کی آبادی اور آج کی آبادی میں فرق آ رہا ہے کہ وہ کم ہے آبادی ان کی. تو وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کوشش تو کر رہے ہیں کہ جو ایریاز مس ہو گئے ان کو کور کیا جائے. ملیر میں ہم مردم شماری کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب جو ہم نے جو کام اسٹارٹ کیا وہ ٹارگیٹڈ ہم جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے ہمیں شکایت آ رہی ہے کہ ان گوٹوں میں، ان ایریاز میں کچھ گھر اگر مس ہوئے ہیں، کچھ فلورز مس ہو گئے ہیں، ساری چیزیں، تو اس پہ ٹارگیٹڈ ہماری جو کام ہے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں وہ جاری ہے. تو 12% ملیر کی آبادی بڑھ گئی ہے، اور پورے سال 6 سال گزر گئے، یعنی 6 سال میں 2% پر ایئر کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جو کہ ایک ایوریج ہے پورے پاکستان میں، تو ہم الحمدللہ اس پہ ہیں. بٹ میری جو کوشش ہوگی کہ جن جن ایریاز میں وہ ہماری جو ٹیمیں نہیں پہنچ پائی ہیں، تو 4-5 دن ہیں ہمارے پاس، ہماری ٹیمیں وہاں جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 15% ملیر ڈسٹرکٹ ملیر کی آبادی انشاءاللہ بڑھ جائے گی. پھر حلقہ بندیاں بھی بڑھیں گی اس میں سے، جو یا این اے یا ایم پی اے کی جو سیٹس ہیں اس حوالے سے ملیر میں؟ دیکھیں لیگل اور جو پروسیجرل جو وے ہے اس میں تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی گورنمنٹ کہ نئی حلقہ بندیوں پہ جانا ہے یا پرانی حلقہ بندیوں پہ وہ الیکشن میں جائیں گے. یہ تو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہمارا ہے نہیں، مگر پریکٹس یہی رہی ہے ہمیشہ، حلقہ بندیاں ہوں، ریسورس ڈسٹریبیوشن ہو، سیٹس ڈسٹریبیوشن ہو فیڈرل لیول پہ، جو کونسل آف کامن آف انٹرسٹ میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں وہ سب مردم شماری کے بیسس پہ ہوتی ہیں. اگر جتنی زیادہ آپ کی آبادی ہوگی جو کہ ریشنل آبادی ہو، تو اتنی زیادہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی سیٹیں بڑھ سکتی ہیں، آپ کی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں. یا ریسورس جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز، اس میں بھی آبادی کے تناسب سے ہی ہر ضلع کو فنڈز دیے جاتے ہیں. تو یقیناً اگر 15% ہماری آبادی بڑھ جاتی ہے ڈسٹرکٹ ملیر کی،
اور حکومت پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں اس سینسس کے مطابق، تو امید تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ملیر میں کم از کم 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائیں، امید یہی ہے۔ اور نیشنل اسمبلی کی؟ نیشنل اسمبلی کی اس ریشو کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ 1 سیٹ شاید بڑھے، تو اگر نئی حلقہ بندیوں کی طرف جاتے ہیں، اگر نہیں جاتے تو پھر ظاہر اسی کے مطابق الیکشنز ہوں گی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ امیر صاحب، آخر میں کوئی پیغام دیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بس پیغام تو میرا ڈسٹرکٹ ملیر آپ سب کے لیے یہی ہے کہ ہم جب مل بیٹھ کے سب آپس میں اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھ کے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے گھر کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے ضلع کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ڈپٹی کمشنر سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، ایسے بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ چیز کی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے ہم نے ضلع کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو سب کو مل بیٹھ کے، اپوزیشن ہو، رولنگ پارٹی ہو، سیاست آپ ہوں، صحافی ہوں، عام عوام ہو، سب کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے تو ایک ضلع ہمارا بہتر سے بہتر انداز سے ہم چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یقیناً بدمزگی ہوگی، چیزیں ہوں گی، تو اس سے ہمارے الٹیمیٹلی نقصان ہمارے اپنے ضلع کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی صاحب، جن سے ہم نے گفتگو کی۔ ان کے پاس ہم گاہے بگا آتے رہے، اور میر صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کھل کر بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بچپن کے دن کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس طرح سے یہاں تک اس مقام تک پہنچے، اور ملیر اس وقت بالکل ایک اچھی طرح چل رہا ہے۔ اور ہمارا اور ان کا کوارڈینیشن جب سیلاب متاثرین کراچی میں آئے تو ہم نے میر صاحب کو ایک انسان دوست شخصیت کے روپ میں جانا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر ملیر بڑے مغرور ہوا کرتے ہیں، مگر یہاں پر ہم نے بالکل یک طرفہ پایا، اور اس کے بعد سے ہماری یہی کوشش ہے کہ میر صاحب کے ساتھ گاہے بگا اٹیچ رہیں، ان سے گفتگو کرتے رہیں، اور جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کھل کر بات بھی کی ہے۔ اس وقت میرے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔